मुसाफिर किस्त नंबर 13 शाम नूरपुर के कच्चे घरों की मुंडेरों तक पहुंच आई थी। सूरज नूरी चौक वाली सड़क के किनारे इस्तादा बड़े दरख्तों के पीछे छुपने लगा था। मैं गैर इरादी तौर पर मुराद बख्श दीवाना के घरोंदे पर पहुंच गया। उसने अपनी कच्ची बैठक को ही दुकान बना रखा था। वो एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसके सामने बड़ा सा चुभी तख्ता धरा हुआ था जिस पर कोयले वाली इस्त्री, लोहे का एक कड़ा जिस पर गर्म इस्त्री रखी जाती थी और एक पुरानी सिलाई मशीन रखी हुई थी। मशीन बहुत पुरानी थी, बाडी घिसी हुई थी। उस पर अंग्रेजी में लिखे हुए हरूफ बसद कोशिश पढ़े नहीं जा सकते थे, मगर वो हर मिलने वाले को बता चुका था कि उसकी सिलाई मशीन असली पायलट कंपनी की तैयार करदा थी और इस जैसी मशीनें अब कहीं भी दस्तयाब नहीं थी। इससे तो ये भी बेईद नहीं था कि अपनी मशीन की तारीफ करते करते उसे तारीखी असासा करार दे देता और नूरपुर के लोगों को बाकायदा ज़ियारत पर मजबूर कर देता। एक बड़ी सी कैंची भी दिखाई दे रही थी जिसे हाथ लगाना भी जुर्म करार पाता था। अपने पीछे उसने दीवार पर मेखों की मदद से कई रस्सियां मुतवाजन बांध रखी थी जिन पर सिलाईशुदा सूट एक खास तकनीक से टंगे हुए थे। लोगों को बिठाने के लिए उसने अपने फट्टे के सामने और दाएं बाएं हाथ पर चटाइयां बिछा रखी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की रकबी दीवार के साथ एक फूलदार चादर याफ्ता चारपाई भी रख छोड़ी थी। यही सामान उसकी दुकान का या घरुंदे का कुल असासा थे। मुझे देखकर फर्द मुसर्रत से झूम उठा। मखसूस पुरजोश लहजे में बोला, आहा शहरा खान मेरे घरुंदे पर आया है। कोई तो हो दहलीज पर तेल उंडेले, कोई तो हो नाई को देख चढ़ाने का स्नेहा दे आए। मैं झीप कर बोला, ना करे घर यार, बिला वजह शर्मसार कर देते हो। लो सुनो, तुम भी तो महीनों के बाद अपनी सोहनी सी सूरत दिखाते हो गरीबों को। अब बताओ लस्सी पियोगे या चाय बनवाऊं? मैंने नफी में सही लाया, किसी चीज की तलब नहीं, बैठो और अपना काम करो। वो सिलाई मशीन के दोनों तरफ में फैला हुआ आसमानी नीले रंग का कपड़ा समेट कर सिलाई मशीन को थोड़ा परे धकेल कर हमतन गोश होकर बोला, आज कैसे घरौंदे की तरफ आन भटके? खैर तो है। मैंने बताया कि मुझे कोई काम नहीं बल्कि महज मिलने और गपशप करने के लिए आया हूँ, तो वो बड़ा खुश हुआ। चंद ही मिनटों में नूरपुर के सियासी और समाजी हालात ज़ेर बहस आ गए। उसने मुझे बताया कि नूरपुर के लिए बड़ा खान नई ग्रांट मंजूर करवा रहा है। वो बहुत खुश था कि अब चंद ही दिनों में नूरपुर के हर घर में बिजली पहुंच जाएगी और लोगों को मिट्टी के तेल से जान छूट जाएगी। हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए बोला, यार देखना असलम मुगल को सर पर बाहें रखकर पीटता फिरेगा कि उसकी कमाई आधी रह जाएगी। असलम मुगल ने अपनी दुकान के आगे बड़ा सा डीजल टैंक रखा हुआ था। ड्रम को टूटी लगवाकर मिट्टी के तेल की भी छोटी सी टैंकी बना रखी थी जो सारा साल दुकान के बाहर धरी रहती थी। दोनों टैंकियों की टूटियों पर शाम को ताले लगाकर घर चला जाता था। बकौल उसके डीजल से ज्यादा मिट्टी का तेल मुनाफा बख्श साबित होता था क्योंकि यह परचून बिकता था और तमाम दिन लोगों की बोतलें आ जाने से रौनक भी बनी रहती थी। डीजल के खरीदार कम थे। मुराद बख्श दीवाने का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था कि बिजली आने के बाद असलम मुगल की दुकानदारी मान पड़ जाना करीबन हकीकत था। मैंने इस्तेजाबा में इस लहजे में पूछा, इतनी अहम खबर तुम तक कैसे पहुंच गई? बड़े खान का PRO अपने कपड़े सिलवाने के लिए मेरे पास आता रहता है, कल उसी ने बताया था। वो आदतन गर्दन अकड़ाकर बोला, PRO ये क्या शय है? पता नहीं किन जाहिर लोगों से दीवाने का पाला पड़ गया है। कोई अल्लाह के बंदे, PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसके मानिए मुंशी अल्लाह दीते की बात कर रहा हूँ। उसने मसनूई तासुबर अंदाज में माथे पर चटाक से हथेली मारते हुए कहा। मैं PRO की तफसीर व तशरीह सुनकर बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया। बोला, और भी कुछ बताया उसने? हाँ, बता रहा था कि चंद महीनों में बड़ा खान नूरपुर की गलियों के लिए भी ग्रांट मंजूर करवा लेगा या नालियाँ और सोलिंग लगवाने का इरादा रखता है। वो दीदे घुमाकर बोला। मैंने नीम मायूसी से कहा, यह बात मैं गुज़श्ता 3 बरसों से सुन रहा हूँ। उफ़ो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। दीवाना झूठ बोलता है क्या? जवाबन मेरे लबों पर तंजिया मुस्कुराहट ठहर गई। वो जिस होकर रह गया। गर्दन को अकड़ाते हुए दाएं बाएं फेरा और बिजली की मुस्तैदी से सिलाई मशीन अपनी जानिब घसीट कर सुई में धागा डालने लगा। उसने जुबान से नहीं कहा था, मगर मैं उसकी अकड़ी हुई गर्दन ने बाबर करवा दिया था कि अब मुझे घरौंदे से रुखसत हो जाना चाहिए। मैंने हंसते हुए खुदा हाफिज कहा और घरौंदे से निकल आया। मुझे इल्म था कि अब 2-3 दिनों तक घरौंदे में मेरा जिक्र खैर बकसरत छिड़ेगा और हर मौजूद और नामौजूद खामी मेरी शख्सियत में बड़े शायराना अंदाज में फिट की जाएगी। मैं खाले की मुंह फाड़े खरी वैगन की तरफ बढ़ गया। शीदू बोनट खोलकर इंजन पर झुका हुआ था। खाला छप्पर तले बढ़ी हुई छरिंगा चारपाई पर दोनों हाथ गर्दन के पीछे बांधकर नीम दराज था। मैं खाले को नूरपुर में बिजली की ग्रांट आने की खुशखबरी देना चाहता था, मगर उस तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। बोला, दीवाने के पास पहुंचे और नूरपुर का घगोटी बड़ा बच्चा ना सुन पाए, नामुमकिन है। वो तो फटा ढोल है। जिस बात की मशहूरी करनी है वो बात दीवाने को बता दी जाए, आन के आन में पूरे इलाके में फैल जाती है। मैंने कहा, मगर एक बात है खाले, वो जुबान का इतना कच्चा भी नहीं है। जिस बात को उसने अपने दिल में दबा कर रखना हो, लाख कुरेदते रहो, उसकी हवा तक नहीं लगने देता। खाले ने मेरी बात की तरदीद नहीं की। मौजू बदलकर मुझे एक राज की बात बताने लगा।
اس کی عقابی نظروں نے چند دن قبل تاڑ لیا تھا کہ دیوانہ ہسپتال میں ڈیوٹی پر آنے والی LHB شمیم کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ مجھے سمجھ آنے لگی کہ ہر شام کو خالہ گھروندے میں بیٹھا دیوانے کے ہاتھوں کی دودھ پتی چائے پیتا ہی کیوں دکھائی دیتا تھا۔ شمیم ہفتے میں 3 دن ڈیوٹی پر آیا کرتی تھی۔ وہ قریشی موڑ کی رہنے والی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی موٹر سائیکل پر اسے لاتا اور اس کی واپسی تک ہسپتال میں ہی رہتا تھا۔ کئی دنوں بعد خالے کے بیان پر میں تب ایمان لایا جب میں نے دیوانے کو بڑے شرمائے ہوئے انداز میں ایک خط شمیم کو تھماتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے تب ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ شمیم بھی اس کانگڑی شائع میں انٹرسٹڈ تھی۔ مراد بخش دیوانہ کا تذکرہ دیر گئے تک چھڑا رہا۔ یادوں کے عالم میں کافی دیر گزر گئی تھی۔ ایسے میں وہ تذکرہ بیان چھڑا جس سے دامن چھڑاتے آنکھیں چراتے بچپن اور پھر لڑکپن گزر گیا تھا۔ خالے کے دماغ کی پھرکی الٹی گھومنے لگی تھی۔ تبھی اچانک بولا، یار شہرے، تم اس قصے کو تو بالکل بھول بیٹھے ہو۔ میں چونکا، کس قصے کو؟ اس خونی قصے کو جو تم نے بچپن میں بڑھولے کے اندر کھڑے ہو کر سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تھا۔ اچانک ہی جیسے میری سانسوں کو آگ لگ گئی، دھڑکن سینے میں ہی کہیں بھیج کر رہ گئی۔ برس ہا برس سے آنکھوں کے پردوں پر ٹھہرے ہوئے اس شفاف انسانی چہرے نے تو مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا تھا۔ لمبے قد کے شخص کا جھکا ہوا مگر تھوڑا سا اٹھا ہوا بڑی مونچھوں والا خونخوار چہرہ، غیر معمولی حد تک پھیلی ہوئی دہشتناک آنکھیں اور چہرے کے تاریک پس منظر میں خون کی سرخ آمیزش۔ اسے تو میں گزشتہ کئی سالوں سے بلا ناغہ دیکھتا چلا آیا تھا۔ میں نے پوری سختی سے اپنے دانت بھینچ لیے۔ دانتوں کی کڑکڑاہٹ ذہن کے پردوں پر دھمکنے لگی۔ وہ کھدری اور پاٹدار آواز بھی مجھے فراموش نہیں ہوئی تھی جو میں نے اس رات سنی تھی، کیونکہ میں اور خالہ اپنے بچپن میں اس چہرے کی تلاش کے نام پر اطراف کے تمام دیہاتوں کی سائیکلوں پر آوارہ گردی کر چکے تھے۔ اسے ڈھونڈنے کی اپنی تئیں کوشش بھی کر چکے تھے، مگر اسے نہیں ملنا تھا، نہیں ملا۔ میں نے خالے کو انگن مرتبہ وہ خون چکا منظر لفظوں کے پردے پر سجا کر دکھایا تھا اور اس عہد کو دہرایا تھا کہ زندگی میں اسے تلاش کر کے اپنے معصوم والدین کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ہر بار خالے نے اپنی آمد کا یقین واشگاف انداز میں کرایا تھا۔ ہمارے درمیان خاموشی کی طویل راہ گزر حائل ہو گئی۔ خالہ متعصب تھا کہ اس نے تذکرہ کیوں چھیڑا۔ میں سلگ اٹھا کہ میری جوانی بھری باہیں ابھی اپنے ماں باپ کے قاتل کی گردن ماپنے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ خالے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہمدردی سے بولا، شہرے، یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملے گا اور اس کا گندا جسم اس کے اپنے خون سے رنگ جائے گا۔ ہاں، مجھے یقین ہے، کیونکہ سونے خان کی جوانی تمہاری باہوں میں سمٹ چکی ہے۔ اس کی بے گناہی ہی اپنے قاتل کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے۔ وہ پورے اشتعال و کرب سے میرے لب سل گئے تھے۔ ندامت آنکھوں میں نمک گھولنے لگی۔ خالے نے درست کہا تھا کہ میں پہلے کی طرح اپنے مقتول والدین کو یاد نہیں کرتا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس سینے میں اتاری۔ علاوہ کچھ کم ہوا، بولا، خالے نورپور والے کہتے ہیں کہ وہ ڈکیتی کی واردات تھی جس میں میرے والدین قتل ہوئے تھے، مگر میں آج تک اس نظرے کو دل سے نہیں مان سکا، کیونکہ انہوں نے گھر سے کوئی چیز اٹھائی نہیں تھی اور نہ ہی قاتلوں نے میری باپ کی جیبیں ٹرولی تھی۔ خالہ نورپور کے لوگوں کی اکثریت کی طرح اس واقعے کو ڈکیتی کا نتیجہ قرار دیا کرتا تھا۔ بولا، مگر تمہارے باپ سونے خان کی کسی دشمنی بھی تو نہیں تھی کہ اسے اور تمہاری ماں کو یوں بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جاتا؟ ایسی کوئی بات ہوتی تو آج تک کھل کر سامنے آ چکی ہوتی۔ خالے کی سوچوں کا غیر معمولی استغراق اس کی پیشانی پر لکیروں کی صورت ثابت تھا۔ انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کانپ رہی تھی اور وہ لب بس تھا ایک ٹک خلا میں گھورتے ہوئے کسی نادیدہ شے کو تلاش کر رہا تھا۔ اپنے سر کو تفہیمی انداز میں اوپر نیچے جنبش دیتے ہوئے بولا، شہرے، تم مانو یا نہ مانو، اس کہانی کا خونی سرا شاہ جمال سے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے پیچھے کوئی اتنی معمولی سی وجہ نہیں ہوتی جو تلاش کرنے سے نہ مل سکے۔ تمہارے نان کے بہت سی باتوں پر مٹی ڈال چکے ہیں، اس مٹی کو اٹھانا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم اس شخص تک پہنچنے کے قابل ہوں گے جس کا چہرہ تمہارے ذہن میں نقش ہے۔ مگر ہم شاہ جمال سے 2 مرتبہ ناکام واپس آئے ہیں۔ میں نے کہا، شاہ جمال جو قریشی سے جنوبی سمت کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع میرا ننیالی قصبہ تھا۔ میں اور خالہ آخری بار یہی کوئی 3 سال پہلے وہاں گئے تھے اور میں آخری مرتبہ اپنے ماموں سے ملا تھا، کیونکہ اس کے 2 ماہ بعد وہ کھانستا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ ٹی بی نے اس کا اندر چاٹ لیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو نشے میں دھت تھا۔ اس کی حالت زار بتاتی تھی کہ وہ آخری سانسیں شمار کرنے پر معمور ہو چکا تھا۔ میری ممانی اپنا آسیب زدہ بڑھاپا کھنڈرنما در و دیوار پر اوڑے موجود تھی۔ مجھ سے مل کر تینوں کو خوش نہیں ہوئی تھی، اگر ہوئی تھی تو ان کے چہروں پر نمودار ہونے سے قبل رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے خالے کی ہدایت کے مطابق ماموں اور ممانی کو احتیاط سے کلیدنے کی کوشش کی تھی اور چاہا تھا کہ اپنی ماں کے بارے میں کچھ مفید معلومات حاصل ہو جائیں، مگر ان دونوں نے میری باتوں میں تو نہ کوئی خاص دلچسپی لی اور نہ ہی کوئی راز افشائی کی۔
میری ہر دوسری بات کا جواب غربت اور بیٹے کی حالت زار کے رونے کی صورت میں ملا۔ مایوس ہو کر ہم کچھ کھائے بغیر وہاں سے اٹھائے۔ خالہ چاہتا تھا کہ محلے کے کسی اور شخص سے ملاقات کی جائے، مگر میں ماموں کے گھر کی صورتحال دیکھ کر اتنا کبیدہ خاطر ہوا تھا کہ ایک پل بھی رہنا دشوار محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے خالے سے کہا، نورپور میرا گاؤں ہے، کل تک یہی میرے باپ دادا کا گاؤں تھا۔ میرے باپ کو ہر کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، اس کا اپنا رشتہ دار مان کر اس کے خوبصورت و دلیری کے قصے سناتا ہے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے چاچا چراغ سے چاچی حیات خان اور امیر نواز کو بھی قرید کر دیکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تب کوئی نہیں جانتا تھا، اب کوئی کیا یاد کیے بیٹھا ہوگا؟ میرے لہجے میں اغلب مایوسی کے عنصر کو بھانپ کر خالے نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ شہرے میں کہتا ہوں نا کہ زیادہ پڑھ لکھ کر انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور خدا کی رحمتوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہی کہتا ہوں نا، مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہارے باپ کے قتل کے پیچھے گھڑی ہوئی کہانی پر سے پردہ ضرور اٹھے گا اور ہم قاتل کی گردن دبوچ لیں گے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا، میرا یقین متزلزل ہو چکا تھا، مجھے اب کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ بولا، میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے دونوں ماموں کا اس قتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ میں چونکا، یہ کیا حماقت ہے؟ یہ حماقت نہیں، شبہ ہے۔ وہ میرے چہرے کا بغور مشاہدہ کرتے ہوئے بولا، میری ماں کہتے کہ مرگ کی تمام رسموں پر تمہارے ننیال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، جنازہ، کلخانی اور چہلم کسی پر بھی نہیں، حالانکہ انہیں بروقت اطلاع مل گئی تھی، چاہتے تو منہ پر پہنچ سکتے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ تو اختلافات کی وجہ۔ اس نے جلدی سے میری بات کاٹ دی، بولا، اختلافات زندوں سے ہوتے ہیں، مردوں سے نہیں۔ ویسے بھی بیٹی یا بہن سے ایسا کیا تنازع ہو سکتا ہے کہ ان کی میتوں کو کاندھا تک نہ دیا جائے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، پھر ان دونوں ماموں کا انجام بھی نظر میں رکھو تو صاف پتہ چل جائے گا کہ قدرت نے ان سے کوئی انتقام لیا ہے، کسی جرم کی پاداش میں انہیں دنیا میں رسوا اور ذلیل و خوار کر کے مارا ہے۔ ممکن ہے وہ جرم یہی ہو جس کی سزا تم دونوں بہن بھائی کاٹ رہے ہو۔ کوئی اپنی بہن کو، بیٹی کو قتل کرے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں خالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بیزاری سے بولا، میں تمہاری بے تک کی باتوں کے جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم کچھ نہ کہو، سوچو، سوچنے سے بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔ تمہارے ساتھ میں نے گھنٹوں اس موضوع پر باتیں کی ہیں، تم نے کون سی راہ کھولی ہے اب تک؟ وہ خاصا جذبی دکھائی دینے لگا، بولا، کسی دن تو کھولی جائے گی، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ تب تک شاید میرے بازو میں دم نہ رہے، تب تک شاید میرے باپ کا قاتل اپنی طبی عمر پوری کر لے اور میں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنی ناکام کوششوں کا ماتم کروں۔ میرے لہجے میں بے حد تلخی سرایت کر گئی۔ اس نے میرے گالوں پر ہاتھ رکھے، چہرہ اوپر اٹھا اور بولا، شہرے دیکھ، رونا مردوں کے لیے گالی ہوتا ہے، اپنے دکھ کو سنبھال کر رکھ، اس کی گرمی کو آنسو کی شکل میں ضائع نہ کرو، دیکھنا ایک نہ ایک دن تمہیں وہ ضرور ملے گا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھیں چھلک اٹھی تھیں، میری آنکھوں کے سامنے موجود منظر دھندلا گیا اور خالے کا چہرہ پانی میں تیرتا دکھائی دینے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور روندھے ہوئے لہجے میں بولا، خالے، بھری دنیا میں تمہیں یار بنایا ہے، تمہارے پاس آ کر روتا ہوں، میرے اتھروں کی لاج رکھ لو اور کہیں سے ان دونوں کو ڈھونڈ نکالو، ورنہ میں سکھ کا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ فکر نہ کرو، وہ لومڑ کا بچہ خالے کی نظروں سے چھپ نہیں پائے گا، گردن سے پکڑ کر یار کے قدموں میں لا پھینکوں گا ایک دن۔ ہاں، اس کے لہجے کا اکھڑ پن اود کر آیا، تم اپنے رشتہ داروں کی باتوں باتوں میں ٹٹولتے رہا کرو، بخت خان کو شاید علم ہو یارن خان ایک دو ماہ تک آنے والا ہے، اس کے قریب ہونا اور ٹو لینا، شاید کوئی کلو مل جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے باتوں کا رخ بدل دیا اور کچھ ہی دیر میں ہماری ملاقات کی بساط سمٹ گئی۔ آج میں ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں بھی نہیں جا سکا تھا، اس سے الگ صبح ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں کی طرف نکل رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ معمول سے زیادہ دور نکل آئے۔ میں نے جھجکتے پوچھا، ڈاکٹر جی، ماسٹر ولی محمد آپ سے کیا کہنے آیا تھا؟ تمہیں علم تو ہے، پھر کیوں پوچھتے ہو؟ میں دم بخود رہ گیا، مجھے تو علم نہیں ہے۔ وہ ٹھہر گیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا تم مجھے نانسنس خیال کرتے ہو؟ میں جلدی سے بولا، نہیں شاہ جی، میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ شاہ کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، مجھے علم ہو گیا کہ تم کھڑکی سے چپک کر بیٹھے ہو، میری اور ماسٹر کی باتیں سن رہے ہو، مگر یہ سوچ کر کہ تمہارا فطری عمل تھا درگزر کر گیا، میں ہکلا کر رہ گیا۔ وہ بولا، شہریار تجسس ایک فطری مادہ ہے، اس پر انسان کو بعض اوقات مکمل اختیار نہیں رہتا اور انسان وہ کام کر جاتا ہے
جسے عام طور پر خود نامناسب اور غیر اخلاق قرار دیتا ہے۔ دو افراد کی نجی گفتگو کو چوری چھپے سننا جرم کی ہم سطح غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اس وقت تم سے سرزد ہوئی، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے فوراً معذرت کی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ بولا، میں کافی دنوں سے زینہ کا احمقانہ رویہ بھانپ رہا تھا، مگر چونکہ اس نے اپنے باولے پن کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے اسے سمجھانا اور باز رکھنا مناسب نہیں کیا۔ ماسٹر صاحب کی دل شکنی بھی میں نے محض اس لیے کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس باب کو بند سمجھے اور مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر میں نرم رویہ رکھتا تو 2-4 دن گزار کر پھر میرے سر پر آن سوار ہوتا۔ کیا زینہ کا احمقانہ رویہ خیر فطری تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ایک ربط، ایک تعلق بڑے غیر محسوس انداز میں از خود پیدا ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم ٹرانسپیریشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہی تعلق آفیسر اور ماتحت کے درمیان استوار ہو سکتا ہے، ایک استاد اور شاگرد کے درمیان بھی پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس محبت کے تعلق سے جدا ہونا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ زینہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مجھ سے مانوس اس قدر ہو گئی تھی کہ محبت کا مغالطہ کھا بیٹھی۔ میں جو کہ اس تعلق سے ہر دوسرے چوتھے مہینے گزرتا رہتا ہوں، اس کا شکار نہیں بنتا، وہ بن گئی۔ اس نے مجھے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ تو پھر اسے حق بجانب سمجھنا چاہیے تھا آپ کو۔ اچانک اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ بولا، بڑے چالاک ہو۔ فرض کریں آپ کی شادی زینہ سے ہو جائے، تب کیا ہوگا؟ میں نے متذبذب انداز میں پوچھ لیا۔ نہیں شہریار، جس مفروضے کو ذہن سینچ نہ سکے اس پر بحث کرنا فضول ہوتا ہے۔ مگر کیوں؟ آپ اس موضوع پر کیوں سوچنا نہیں چاہتے؟ میرے جذبات کا سورج ناوقت ڈھل گیا تھا۔ اس نے بے حد اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تم کوئی اور بات کرو۔ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو بے حد چاہا تھا اور وہ آپ سے۔ میں نے کہا نا تم کوئی اور بات کرو۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ جستجوئے آگہی کی اس حد تک میں کئی مرتبہ پہنچا تھا اور ہر بار ہزیمت بار ہونا پڑا تھا۔ میں نے جیبی چاقو کی مدد سے کیکر کی مسواک بنا کر دی اور خاموشی سے اس کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ میری گفتگو نے اسے بے حد بے چین اور مضطرب کر دیا تھا۔ چال میں بھی فرق آ گیا تھا۔ میں اسے مزید کریدنے کے بجائے اس کے بیان کیے ہوئے فلسفے میں الجھ گیا۔ اس کی یہی بات، یہی تعلق استاد اور شاگرد کے درمیان بھی پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا میرے اور ملکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ وہ بچی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ میرے بارے میں کچھ نہ سوچتی۔ اسے اگرچہ نادان قرار دیا جا سکتا تھا، مگر مجھے نہیں۔ کہ ڈاکٹر شاہ جی کی طرح میں اسے جھٹکنے کی قدرت رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کا از خود جواب دیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔